Good evening and a very warm welcome to News Edge with Faria Idris. सियासत एक ऐसा खेल है जिसमें कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती. सियासत के खेल में अगर कोई आज पाते है तो वो कल शिकस्त खा सकता है. आज का मगलूब कल गालिब आ सकता है. सियासत हर गुजरते दिन के साथ मुखालिफिन के सियासी दावपेच को भाम कर बेहतर हिकमत अमली बनाने का नाम है. कुछ साल कबल तक ये कॉल मशहूर था कि एक ज़रदारी सब पर भारी. आज ये कॉल उलट होता हुआ नजर आ रहा है और एक इमरान खान सब पर भारी साबित हो रहा है. इमरान खान खेल के मैदान के तो हीरो रहे हैं और बाजीगर भी माने गए, लेकिन अब सियासी मैदान में भी उनके दाव पेच सबको चकरा रहे हैं. वही इमरान खान जिनके बारे में कहा जाता था कि उनको सियासत आती ही नहीं है, आज सियासत के खेल के बादशाह जो समझे जाते थे आसिफ अली ज़रदारी, या फिर कई दहाइयों से इस खेल के बाजीगर शरीफ बरादरान, इमरान खान की सियासतगरी के सामने सब बेबस नजर आ रहे हैं. पंजाब वैसे तो शरीफ खानदान का गढ़ समझा जाता था, लेकिन 2011 में इमरान खान इसी पंजाब में एक नई ताकत बनकर उभरे. इमरान खान को नाकाम बनाने के लिए मुखालिफिन ने, हम खुल के कह सकते हैं, कोई हरबा ऐसा था नहीं जो आजमाया ना हो, लेकिन किसी ना किसी तरह वो हर बार सुरखरू होते नजर आए. 2018 के इलेक्शन के बाद इमरान खान से पंजाब छीनने के लिए कई बार कोशिश की गई. इमरान खान 2018 से नतीजतन अब तक 3 बार पंजाब का महाज जीतने में कामयाब हो चुके हैं. गुज़िश्ता एक साल में बदतरीन दबाव डाला गया, लालच दिए गए, लोगों को तोड़ने की कोशिश की गई. इसके बावजूद इमरान खान वहां पर जमे रहे. अप्रैल 2022 में इमरान खान के खिलाफ तहरीक-ए-एतमाद आई तो उस वक्त पीटीआई के सपोर्टर्स ने ये कहा, सड़कों पर आकर सबको ये पैगाम दे दिया कि इमरान खान उनकी रेड लाइन होगी. 8 माह गुजर गए लेकिन इमरान खान की मकबूलियत कम नहीं हो सकी और तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने फिर साबित किया कि इमरान खान वाकई उनकी रेड लाइन थे, रेड लाइन हैं और रेड लाइन रहेंगे. पंजाब में इक़्तिदार तहरीक इंसाफ से मुस्लिम लीग काफ के पास गया, लेकिन चौधरी परवेज इलाही को कल रात मिलने वाला इत्तेमाद का वोट जाहिर करता है कि तख्ते पंजाब पर वजीर आला जो भी हो, हुक्म वही माना जाएगा जो इमरान खान का होगा. कल इमरान खान ने कहा था कि उनको माइनस करने की कोशिश हो रही है और कहा जा रहा है कि हमने रेड लाइन बना दी है, लेकिन मैं ये रेड लाइन मिटा कर दिखाऊंगा. इमरान खान ने जो कहा था वो कल कर दिखाया और अब ये तय है कि इमरान खान पाकिस्तान की सियासत में प्लस प्लस तो हो सकते हैं, लेकिन माइनस अभी किसी सूरत होते नहीं नजर आ रहे. पंजाब असेंबली में वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही को इत्तेमाद का वोट मिल गया है और चौधरी परवेज इलाही ने इमरान खान के अहकामात पर अमल करते हुए पंजाब असेंबली तहरीर करने की समरी गवर्नर को भेज दी है. अगर गवर्नर पंजाब 48 घंटे में इस समरी को मंजूर नहीं करते तो असेंबली आज खुद टूट जाएगी. इस हवाले से तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने आकर ऐलान किया. उसके बाद से मुख्तलिफ बातें की जा रही थी. बहरहाल जो साइंड समरी है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर इत्तेज़ाज़ एहसन. थैंक यू सो मच इत्तेज़ाज़ साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम. सो पंजाब असेंबली की तहलील करने की एडवाइस गवर्नर को भेज दी गई है. अगर 2 दिन में दस्तखत नहीं करते तो क्या असेंबली खुद ब खुद टूट जाएगी, क्योंकि क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं कि शायद ये मामला अभी कोर्ट में जाएगा? नहीं, इस बारे में तो मेरा ख्याल है फरिया, आइन काफी हद तक वाज़े है और इसमें कोई इबहम नहीं है और वो इसीलिए रखा गया है कि वजीर आज़म हो या वजीर आला हो, उसके बारे में उसने अगर तहलील असेंबली तहलील करने का हुक्म दे दिया है, मशवरा दे दिया है सदर को, तो सदर उसका पाबंद है. और हालांकि बाकी जितनी भी मशावरत वजीर आज़म या वजीर आला करे तो गवर्नर या वजीर आज़म उसको 10 दिन तक सोच सकता है उस पर, और 15 दिन और लग सकते हैं, 25 दिन. लेकिन ये एक खसूसी शिक है जिसमें असेंबली की डिसोल्यूशन बजाय ये कि बाद में और ट्रेडिंग होती रहे, और ये मंशा आइन साज आइन बनाने वालों का, और इसमें 18वीं तरमीम की भी शमूलियत है इस सारी को इंटरप्रेट करने के लिए कि ये एक हतमी हद है और इससे आगे नहीं बढ़ा जा सकता और अदालत भी इसको आगे नहीं बढ़ा सकेगी. मैं वाज़े तौर पे अर्ज कर देता हूँ कि हाँ, अदालत के लिए इम्कानी
اختیارات ہیں اور یہ ہے، پر یہاں آئین واضح ہے، آئین میں کوئی ابہام نہیں ہے، اور یہ 48 گھنٹے کے بعد جو اسمبلی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے کلاز کے پیچھے کافی ہسٹری ہے 1970 کے الیکشن سے لے کر کم از کم، جس کا میں اس وقت ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، بات بہت لمبی ہو جائے گی، پر اس کی ہسٹری ہے، اور اس کو 18ویں ترمیم لانے والوں نے بھی اس کو جو اپروو کیا اور اس کو انڈورس کیا اور ری فارمولیٹ کیا، تو یہ اس کو اور زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے اسی شک کو اور زیادہ مضبوط اور ایسا بنایا کہ اس کو اوائڈ نہ کیا جا سکے، اور اس کو آرٹیکل 48 کی وہ ایڈوائس نہ سمجھی جائے جو ایڈوائس اگر وزیر اعظم دیتا ہے مشورہ تو اس کو 10 دن اور 15 دن لگ سکتے ہیں اس پر فائنل عمل ہونے پہ، لیکن یہاں 48 گھنٹے کی واضح جو میعاد ہے وہ رکھی اس لیے گئی اور بڑی ڈسٹنکٹیولی رکھی گئی کہ یہ اب اوائڈیبل نہیں ہے، اٹ از مینڈیٹری، یہ لازم ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اسمبلی تحلیل ہو جائے گی 48 گھنٹے بعد، تو پھر نگران سیٹ اپ کیسے لایا جائے گا؟ نگران سیٹ اپ ہوتا ہے، لگتا ہے اکثر بنتا کچھ دن لگتے ہی جاتے ہیں اسمبلی کی ڈسولوشن کے بعد، کیونکہ اول تو گورنر صاحب آج ہی اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں گے، جس وقت ان کو ایڈوائس ملی آج مانے کل کر دیں گے، جس کے وقت ان کے سامنے یہ وزیر اعلیٰ کی مشورہ سامنے رکھا گیا، اور گورنر صاحب نے پہلے بھی رزلٹ میں کوئی جھگڑا نہیں، کوئی انہوں نے کوئی اس میں اس قسم کا تنازع نہیں کھڑا کیا، آپ آئین کے مطابق اس کا فیصلہ جو ان کی پہ تھی، جو ان پہ لازم تھا کرنا وہ انہوں نے کیا، ورنہ وہ لوگ توقع کر رہے تھے کہ وہ گورنر صاحب انٹیریئر منسٹر صاحب کے مطابق وہ دیکھیں گے کہ جی اس میں کیا حکم ہے، کیا صحیح ہے کیا نہیں ہے، لیکن گورنر صاحب نے درست فیصلہ کیا، جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے نامنی ہے، اور انہوں نے یہ درست فیصلہ کیا، اپنی حدود میں رہ کے فیصلہ کیا، پر یہ اسمبلی تو میرا خیال ہے اس پہ بھی تنازع نہیں کرے گی، کیونکہ پھر اپوزیشن کو ایک اور شکست ہو جائے گی اگر 48 گھنٹے کے اندر وہ ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ اسمبلی ڈیزالو ہو گئی ہے، 48 گھنٹے گزر گئے ہیں اور گورنر صاحب نے فیصلہ نہیں کیا، تو ایک اور شکست کیوں اپنے مول لیں گے؟ میرے خیال میں ان کے لیے بھی، اپوزیشن کے لیے بھی بہتر ہے، ہمارے لیے اس لحاظ سے بہتر ہے کہ اگر ہو گیا ہے تو دیکھیں اس کو کہ کیا قانون اور آئین کے تحت اس کے کوئی ایسا تقاضا ہے کہ اس پہ پابندی لازم ہے، اگر تو ہے تو ہمیں پھر اس پہ ہی چلنا چاہیے، آئین کے مطابق چلنا چاہیے، اور الیکشن کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ الیکشن اتزاد حسن صاحب، پی ڈی ایم کو کیا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا؟ پی ایم ایل این کے رینک سے خبریں یہ آئیں کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کو مس گائیڈ کیا گیا ہے، ان کی پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے ان کو کہا گیا تھا کہ 12 بندے نہیں آئیں گے پی ٹی آئی کے، پیپلز پارٹی کو کوئی اطلاع تھی اس حوالے سے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ دونوں کو بھی کچھ مسکنسیپشن تھے، یا دونوں ہی کے جو اسپوکس پرسن جو باتیں زیادہ ان کی موقف کو بیان کرنے والے اشخاص تھے، اصحاب تھے، وہ اس معاملے میں کچھ قدرے گروئی سے کام لے رہے تھے۔ مثال کے طور پہ اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور پرویز الہی صاحب کی گورنمنٹ نے یہ نہیں ظاہر ہونے دیا پی ڈی ایم پہ کہ وہ یکدم لے لیں گے ووٹ آف کانفیڈنس، وہ ووٹ آف کانفیڈنس ہی لے لیا نا انہوں نے، اور 186 ان کے پورے ہو جائیں گے، تو ادھر سے جو گولہ باری
ہمارے وزیر داخلہ فرما رہے تھے، وہ اور ان کے ساتھی جنہوں نے کہا کہ میں اگر نمبر پورے ہو گئے تو میں سیاست ہی چھوڑ دوں گا. اب میرا خیال ہے ان کو سیاست چھوڑ ہی دینی چاہیے، بڑی نوجوانی میں چھٹ جائے گی ان سے سیاست. پر نمبر تو پورے ہو گئے، اس پہ گورنر صاحب نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا. پر وہ بھی گروہی کر رہے تھے کہ جی 7 بندے ہم نے ایف آئی اے نے ٹریس کیے رکھے ہیں، کوئی باہر بیٹھے ہیں، کوئی لندن بیٹھا ہوا ہے، ایک وہاں بیٹھا ہوا ہے، ایک فلاں جگہ بیٹھا ہوا ہے. اب تو یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے میرے خیال میں، مجھے بتایا جو اس پہ میڈیا پہ ہی چلا ہے کہ ویڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے ہر ووٹ کی جو ڈالا گیا ہے. تو اس میں کوئی ابہام بھی نہیں ہو سکتا 186 بندوں کا، اور کہ کوئی لندن بیٹھا ہے یا کوئی. جی گورنر صاحب نے تسلیم بھی کر لیا اس کو. ویسے ہمارے پاس نمبر گیم پوری ہے، ہم دکھائیں گے ابھی، لیکن اب تو اس میں واقعی کوئی ابہام نہیں رہا. سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے پھر چیک میٹ کر دیا پی ڈی ایم کو اس معاملے میں. یہ بڑے مرحلے آنے ہیں ابھی، مراحل، اور ابھی اس کے امتحان اور بھی ہے، اور بڑے امتحان ہوں گے. یہ عمران خان کو بھی اس پہ مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے میرا خیال ہے، اور شاید نہ ہو. اطمینان سے تو بیٹھنا نہیں پڑے گا. اب تو الیکشنز آ گئے، 2 بہت بڑی الیکشن ہو جائیں گی، اور اب یہ مسئلہ ہوگا الیکشن کمیشن کو کہ وہ یہ بھی نہیں کر سکتے جس طرح پہلے پی ڈی ایم کے اسپیکر صاحب نے ایک بڑا موو کر دی تھی، جو کہ اصل میں یاز صادق صاحب کی دکھائی ہوئی رہنمائی سے ایک طرف ان کا دکھایا ہوا راستہ تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ یاز صادق صاحب کے وقت بھی پی ٹی آئی نے استعفے دے دیے تھے، اور یاز صادق صاحب نے ان کو آگے نہیں بھیجا فار نوٹیفیکیشن، اپنے پاس رکھے، اور بالآخر پی ٹی آئی کو 5-6 مہینے بعد ہاؤس میں واپس آ گئی. اب راجہ پرویز اشرف صاحب نے بھی یہی موقف اپنا لیا، کیونکہ جو مقصد تھا ایک دن میں استعفیٰ، ایک ہی دن میں سب استعفے دینے کا مقصد یہ تھا کہ اب 60 دن کے اندر اگر وہ یا 45 دن کے اندر بائی الیکشن کرانی ہے تو ساری ایک ہی دن میں کرانی پڑے گی. اور یہاں انہوں نے ان کو بھیجنے میں ایک 15 دن کے، بلکہ ابھی تو 6 مہینے کے بھی کا بھی فاصلہ ڈال دیا. تو وہ الیکشن کمیشن کو پھر اختیار تھا کہ وہ اسپریڈ آؤٹ کر دے اور بائی الیکشن ریئلی بائی الیکشن ہو جائیں، جبکہ پی ٹی آئی کا خیال تھا ایک دن دیں گے تو ایک دن ہی اگر انہیں 150 الیکشن کرانی پڑ گئی تو وہ ایک جنرل الیکشن ہی ہو جائے گی، ایک ہی دن سارے مصروف ہوں گے. پر وہ اس کا تو توڑ نکال لیا اسپیکر صاحب نے، راجہ پرویز اشرف صاحب نے، اور اسی طرح کیا عمل جو پہلے یاز صادق صاحب نے کیا تھا، اور اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہی ہوا تھا. پر اب اس وقت کیونکہ اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہے، اب یہ ساری کی ساری اسمبلی ایک ہی دن الیکٹ ہونی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 1-2 دن کوئی اسٹیگر کر سکتے ہیں، کوئی ایک ڈسٹرکٹ کو کر لیں کہ یہ ہمیں مشکل ہے اس میں، اس ڈسٹرکٹ میں کہ یہاں فلڈ آ گیا ہے یا یہاں کوئی اور آفت آ گئی ہے تو الیکشن اس ڈسٹرکٹ میں نہیں ہو سکتے. پر اس کے علاوہ ان کو ایک ہی دن پہ کرانے پڑیں گے، جس سے پی ٹی آئی کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ ایک جنرل الیکشن بن جائے گا خیبر پختونخوا میں اور اس میں پنجاب میں. اس کے ساتھ اگر انہوں نے استعفے دے دیے اب قومی اسمبلی سے تو وہاں بھی ان کی کوئی 100-125 سیٹیں ہیں، وہ قومی اسمبلی کی بھی سیٹوں کے الیکشن ہوں گے. وہ بہرحال پنجاب سے باہر بھی صوبوں میں کراچی میں بھی کچھ سیٹیں ہیں، تو ایک منی جنرل الیکشن تو یہ ہو ہی جائے گی. ٹھیک، ویری انٹرسٹنگ، تھینک یو سو مچ احسن صاحب، آپ نے تفصیل ہمیں بتایا تھا. کاظمی صاحب، سو آپ کو سرپرائز لگا یا آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ ایسے ہی ہونے جا رہا ہے؟ اور اعتزاز احسن صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے کہ یہ ایک بیٹل ہے. ابھی تو خان صاحب نے بڑی مشکل سے وہ اسمبلی توڑی ہے جو کہ وہ توڑنا چاہ رہے تھے،
لیکن کیا اتنا پریشر ڈال سکیں گے کہ الیکشن کی طرف لے جائیں، جنرل الیکشن کی طرف؟ دیکھیں آپ گزشتہ چند روز کی سیاست دیکھیں، وزیر داخلہ وہاں پہ بیٹھے تھے، عطا تارڑ صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم اعتماد کا ووٹ نہیں لینے دیں گے اور کسی صورت میں بھی یہ اسمبلی نہیں ٹوٹے گی. اور کل خان صاحب نے جس طریقے سے اعتماد کا ووٹ لیا، صبح سے بلکہ 2 دن سے نون لیگ والے وہاں پہ نعرے لگا رہے تھے کہ اعتماد کا ووٹ لو، اور یہ اعتماد کا ووٹ لینا کوئی آسان نہیں تھا. دیکھیں ٹوٹل ایگزیکٹ نمبر پڑے ہیں خان صاحب کو، اگر ایک نمبر بھی اوپر نیچے ہو جاتا تو خان صاحب کی تو حکومت گئی تھی. ان کی ٹوٹل انہوں نے اپنی ساری سیاست کو ایک طرح سے جو موجودہ حالات میں پنجاب کے اندر داؤ پہ لگایا اور ایک بریو ڈیسیجن لیا، اور اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جو صبح سے یا ایک دن سے مطالبہ کر رہے تھے کہ اعتماد کا ووٹ لو، وہ شام کو دروازوں کو ٹھوٹے مار رہے تھے کہ ہمیں باہر جانے دو، ہمیں باہر جانا، ہم نہیں دیکھ سکتے کہ یہ ووٹ کس طرح پڑ رہا ہے. سو آپ کے خیال سے غلط ایویلیویشن ہو گئی پی ڈی ایم سے، جیسے ابھی اعتزاز حسن صاحب نے بھی کہا، یا بہت خفیہ رکھا خان صاحب نے تمام بات کو؟ دیکھیں کہتے ہیں ایک ہفتہ پہلے ڈیسائیڈ ہو گیا تھا. دیکھیں ایک تو وہ یہ سب بینک کر رہے تھے کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں اسمبلی نہیں توڑیں گے اور پرویز الہی صاحب کوئی ایسا کردار ادا کریں گے بیچ میں جہاں پہ اعتماد کا ووٹ نہ ملے. لیکن ایک تو یہاں سے ان کو سرپرائز ملا، اور دوسرا ذہنی طور پہ یہ لوگ عمران خان سے شکست پہلے ہی کھا چکے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ جب ہر فیصلہ خوف سے کریں تو پھر آپ کا کوئی بھی فیصلہ درست نہیں ہوتا. یہ اسی خوف سے بیٹھے ہوئے تھے نا کہ اسمبلی نہ ٹوٹے، حکومت نہ جائے. کل رانا صاحب کیا کوشش کر رہے تھے اسمبلی بچانے کی؟ اگر اسمبلی بچ جاتی تو یہی پرویز الہی صاحب کی حکومت چلتی رہتی، اس لیے کہ ان کے پاس تو مطلوبہ نمبر نہیں ہے. اگر کل اعتماد کا ووٹ نہ بھی آتا تو ان کے پاس تو مطلوبہ نمبر نہیں ہے، رن آف الیکشن میں پھر پرویز الہی نے جیت جانا تھا. تو یہ جو بنیادی خوف ہے انتخابات میں جانے کا، اس خوف کی وجہ سے بار بار ان کو ہزیمت اور سبکی اٹھانا پڑتی ہے پنجاب میں، خصوصاً نون لیگ کو جو پنجاب کا گڑھ تھا. اور وہاں پہ کل جو ہوا، کا نقصان ہے، باقی کسی کا تو اتنا مسئلہ نہیں ہے. اصل نقصان تو ہے ہی پی ایم ایل این کا. دیکھیں نقصان تو ان سب کا ہے. پیپلز پارٹی تو ویسے ہی اندرون سندھ تک محدود ہوئی ہوئی ہے، پنجاب میں ان کی سٹیک نہیں ہے. نون لیگ کا ایک ووٹ بینک ہے، ابھی بھی وہ ایک بڑی جماعت ہے، لیکن جس طریقے سے ان کو پے در پے شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پنجاب کے اندر، اس سے ان کی سیاست کو کافی زیادہ نقصان پہنچا. رائٹ، ہمارے ساتھ اسپیکر پنجاب اسمبلی سپتین خان صاحب بھی موجود ہیں. ہم نے ایک بریک پہ جانا ہے، اس کے بعد اسپیکر صاحب سے تفصیلاً بات کریں گے. کوئکلی آپ کو جرنی دکھا دوں کہ پنجاب میں ہوا کیا، کیونکہ ہر کوئی نمبرز ہی گنتا ہوا نظر آ رہا ہے. کسی کی کاؤنٹنگ کہیں تک گئی، کسی کی کہیں تک. پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف کی پارٹی پوزیشن تبدیل کیسے ہوئی؟ اپریل 2022 سے پہلے پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف کے اراکین کی تعداد 183 تھی. 16 اپریل 2022 کو پی ٹی آئی کے 25 اراکین نے حمزہ شہباز کو ووٹ دیا. حمزہ شہباز کو ووٹ دینے پر 25 منحرف اراکین ڈی سیٹ ہوئے، جن میں 5 مخصوص نشستوں پر خواتین اراکین بھی شامل تھی. 25 اراکین کے ڈی سیٹ ہونے کے بعد پی ٹی آئی اراکین کی تعداد ہو گئی 158. لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو 5 مخصوص نشستوں پر پی ٹی آئی کی خواتین کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم دیا. 5 مخصوص نشستیں ملنے کے بعد پی ٹی آئی اراکین کی تعداد ہو گئی 163. 17 جولائی 2022 کو پنجاب کے ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی نے 20 میں سے 15 نشستیں حاصل کر لی. 15 نشستوں کے ساتھ اب تحریک انصاف کی نشستوں کی تعداد ہو گئی تھی 178. جولائی 2022 میں نون لیگ کے 2 ایم پیز نے استعفے دیے، جن میں جلیل شرک پوری اور فیصل نیازی شامل تھے، جبکہ نون لیگ کے کاشف چودھری جعلی ڈگری کیس میں نااہل ہو گئے. 16 اکتوبر 2022 کو ان 3 نشستوں پر ضمنی الیکشن ہوا، جس میں 2 نشستیں تحریک انصاف اور 1 نون لیگ نے حاصل کی. 16 اکتوبر کے ضمنی الیکشن کے بعد تحریک انصاف کی نشستیں ہو گئیں 180. موجودہ حکومتی اتحاد میں تحریک انصاف کی 180 نشستیں اور کاف لیگ کی 10 نشستیں ہیں. 5 جنوری کو ایک آزاد رکن بلال اصغر وڑائچ حکومتی اتحاد کا حصہ بنے. اس طرح حکومتی اتحاد کی کل تعداد 191 ہو گئی. تحریک انصاف کے سابق ڈیپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری اور چودھری مسعود پہلے ہی منحرف ہو چکے تھے. آج لیے گئے اعتماد کے ووٹ میں تحریک انصاف کے مزید 3 اراکین خرم لغاری، ممنہ وحید اور فیصل فاروق چیمہ غیر حاضر رہے. اعتماد کے ووٹ میں تحریک انصاف کی اس طریقے سے کل 5 اراکین غیر حاضر رہے اور پرویز الہی صاحب کو ملے ایگزیکٹلی 186 ووٹس. سوال بس ایک میرا یہ ہے کہ 171 تو یہ کبھی بھی نہیں تھے، تو وہ والی کاؤنٹنگ جنہوں نے کی ہے وہ ذرا اس پہ غور کریں. وی ول ٹیک اے بریک اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. سپتین خان صاحب اسپیکر پنجاب اسمبلی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویری وارم ویلکم ٹو یو سپتین خان صاحب.
کل جس سب کی تمام معاملات ہو رہے تھے تو آپ کو اندازہ تھا کہ اراکین پورے ہو جائیں گے؟ ہاں جی، ہم نے تقریباً کوئی 5 گھنٹے پہلے ہم نے اپنی سینئر لیڈرشپ کے ساتھ میٹنگ کی، جس میں اسد عمر صاحب تھے، شاہ محمود قریشی صاحب تھے، فواد چودھری تھے، اون عباس تھے، ہماری پھر چیف منسٹر پنجاب سے بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اگر میں نے کہا سر دیکھیں ہماری پرسیپشن یہ غلط بن رہی ہے، پنجاب کے لوگوں کو یہ شک پڑے گا کہ ہم مائنورٹی میں ہیں، کیونکہ یہ باہر جا کے اندر یہ 186 کا شور کرتے تھے، باہر میڈیا ٹاک میں جا کے کہتے تھے کہ ایک مائنورٹی گورنمنٹ، دے آر ٹرائنگ ٹو رول دا میجورٹی۔ تو یہ خود تو مطلب یہ اس ٹائپ کا پروپیگنڈا کر رہے تھے باہر۔ ہم نے کہا کہ یا وی شوڈ گیٹ ریڈ آف دس، اگر ہمارے پاس میجورٹی ہے تو ہم ان کو دکھائیں، اگر نہیں ہے تو ہمارے تو چیئرمین صاحب سے بات ہو گئی تھی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ یوں کریں کہ آپ اپوزیشن میں آ جائیں اگر لوگ آپ کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو اس پہ چودھری پرویز الہی نے یہ کہا کہ آپ اپنے ممبر پورے کریں، میرے جو پی ایم ایل کیو کے جو ممبر ہیں جن کے بارے میں گورنر پنجاب نے پہلی بار یہ لکھا تھا کہ چودھری پرویز الہی آپ کے چودھری شجاعت کے ساتھ اختلافات ہو گئے ہیں، جب وہ لیٹر لکھا تھا یاد کریں 19th والا، تو یو ہیو لاسٹ دا میجورٹی آف پنجاب، سو آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں۔ تو چودھری پرویز الہی نے کہا کہ میں اپنے 10 بندے آئی ایم ریڈی اور میں بھی اسمبلی آ جاتا ہوں، اور بالکل ٹھیک ہے، وی شوڈ گیٹ اوور ود دس تھنگ۔ ہم نے اپنے بندوں سے رابطہ کیا، الحمدللہ چیئرمین کے نیریٹو کے اوپر سارے تیار تھے، وہ آ گئے۔ ہمارا جب آخری ممبر آیا ہم نے چودھری پرویز الہی کو اطلاع کی اور وہ بھی اپنے 10 ممبر لے کے آ گئے، بٹ اپوزیشن کھپ ڈال رہی تھی، تو میں نے ان کو کہا تھا کہ 11th آف جنوری کو ہم ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لیں گے۔ تو بیکاز آئی ہیڈ کمیٹڈ ود دیم، اس لیے ہم نے رات کو 12 بجے وہ سیشن ایڈجرن کیا، 12 بجنے میں 10 منٹ پہ، اور پھر ہم نے دوسرے دن کے لیے سمجھیں 12 جنوری کے لیے سیشن کو کال کیا رات 12:10 AM پہ۔ تو اس وقت ہمارے ممبر پورے تھے، ہاؤس میں لے کے آئے، ڈویژن ہوئی، رولز پروسیجر کے مطابق الیکشن ہوا، چودھری پرویز الہی گاٹ دا ووٹ آف کانفیڈنس، جس میں ہمارے پی ٹی آئی کے بھی تھے، پی ایم ایل کیو کے بھی تھے، ایک مجلس وحدت المسلمین کی خاتون ہیں وہ بھی تھیں، ایک انڈیپینڈنٹ آج سے کو 8 دن پہلے بلال وڑائچ وہ بھی آ گئے۔ وی ور کلیئر، ہمارے 186 ممبرز تھے۔ اس کے بعد انہوں نے دروازے مارنے شروع کر دیے، ٹیبلز اڑا ماری، اسمبلی کا سٹاف فائلز الٹا دی، جو 3 دن سے لگاتار کہہ رہے تھے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں اور ووٹ کو عزت دیں، اور جب وقت آیا انہوں نے اسمبلی کے ٹانگیں مار کے دروازے توڑ دیے۔ وہ میں نے فوٹیجز وغیرہ لے لی ہیں، تو اس کے بارے میں بھی دیکھیں اب کیا کرتے ہیں، بٹ یہ کرکس آف دا میٹر ہے، شارٹ سٹوری ہے۔ اور کیونکہ چودھری پرویز الہی کو کانفیڈنس میں لیا ہوا تھا، چیئرمین کا یہ ویژن تھا کہ ہم اس مہنگائی میں اور اس عوام جو اللہ معافی دے ایک بدحالی کی طرف جا رہی ہے، اس کا پارٹ اینڈ پارسل نہیں بننا چاہتے۔ وی وڈ کوئٹ دا اسمبلیز، لیٹ دیم، یہ پنجاب اور یہ چلانا چاہتے ہیں تو بے شک چلائیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گی اپنا کہ چند دنوں بعد ان کا انجام کیا ہوگا، اور یہ مجبور ہو جائیں گے الیکشن پورے ملک میں کرانے کے لیے۔ سو پنجاب میں اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں، سمری چلی گئی گورنر کے پاس، آپ کیا دیکھ رہے ہیں ہوتا ہوا آگے؟ انشاءاللہ پنجاب میں بھی ہو رہے ہیں اور کل پرسوں تک کے پی میں بھی ہو رہے ہیں، اور جہاں تک نیشنل اسمبلی کے ہمارے ممبرز ہیں، اب دیکھیں فریہ اس سے زیادہ زیادتی کیا ہوگی کہ آج 8 مہینے ہو گئے، 8-9 مہینے ہو گئے کہ ان لوگوں نے بیچاروں نے ریزائن کیا ہوا ہے۔ قاسم سوری صاحب ان کا ریزائن ایکسپٹ کر کے گئے تھے۔ اب یہ راجہ پرویز اشرف صاحب کو پرابلم کیا ہے؟ ایک بندہ ریزائن دینا چاہتا ہے، وہ نیشنل اسمبلی میں نہیں بیٹھنا چاہتا، تو واٹ از ہز پرابلم؟ وہ کہیں بھائی آپ نہیں بیٹھنا چاہتے، آئے میرے سامنے، میں آپ کے ریزائن منظور کر رہا ہوں، جائیں ووٹرز کے پاس، اگر آپ کو ووٹ لوگ دیتے ہیں تو الیکٹ ہو کے آ جائیں، نہیں دیتے تو نہ آئیں۔ ان کو کیوں بٹھانے کا شوق ہے؟ وہ کیوں
ٹھیک اسپیکر صاحب یہ آپ کا پوائنٹ نیشنل اسمبلی کے آگے. کمنگ بیک ٹو پنجاب اسمبلی, کیونکہ خان صاحب خود کہہ رہے تھے کہ ان کے لوگوں کو کالز آ رہی ہیں, ڈرایا جا رہا ہے, ریڈ لائن لگ گئی ہے ان کے اوپر, ان کو کاٹا جا رہا ہے. سو اس تمام پریشر میں جب آپ کو لوگ بتا بھی رہے تھے, کچھ ایک آپ کی خاتون ایم پی تھی وہ جا کے چینلز پہ انٹرویو دے رہی تھی, مومنہ صاحبہ, تو آپ کو ڈر نہیں لگ رہا تھا کہ نمبر پورے نہیں ہوں گے؟ دیکھیں ہم نے پوری ورکنگ کی, ہم نے ان 4-5 گھنٹوں میں ہم نے اور کوئی کام نہیں کیا. ہم نے ہر ڈویژن کے علیحدہ علیحدہ کوارڈینیٹرز بنائے. جیسے لیٹ سپوز اس وقت پنجاب میں ہیں 10 ڈویژنز, یہ گجرات ڈویژن نیا بنا ہے نا, پہلے 9 تھے اب 10 ہو گئے. ہم نے وہ 10 کوارڈینیٹرز بنائے, ان کے نیچے ڈپٹی کوارڈینیٹرز بنائے جو ڈسٹرکٹس کے تھے, ان سے ساری رپورٹس لے کے ایم پی ایس جو یہاں موجود تھے یہاں تھے, باقیوں کو ہم نے منگوایا 5-6 گھنٹے کا, اسی لیے بیچ میں گیپ رکھا نا. وہ سارے آ گئے, وی ور سیٹسفائیڈ کہ آگے الیکشن ہونے جا رہا ہے. عوام دیکھیں فریہ, ہم لوگ سیاسی لوگ ہیں نا, ہم عوام کی پلس پہ ہاتھ رکھتے ہیں. اس وقت جو پلس ہے, جو لوگوں کے دل دھڑک رہے ہیں وہ عمران کے ساتھ دھڑک رہے ہیں. تو وائی وڈ اینی بڈی لیو عمران خان؟ اب اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ آٹا اور چینی اور ڈیزل اور پیٹرول اور آئی ایم ایف کا ریلیف پیکج آ رہا ہے, تو سعودی عربیہ کا آ رہا ہے, تو یو اے ای کا آ رہا ہے, تو قطر کا آ رہا ہے. تو وہ جو 2 ٹارزن آئے تھے, ٹارزن کنگز ڈالرز کو کنٹرول کرنے کے لیے, ایک مفتاح اسماعیل آئے تھے, ایک اسحاق ڈار آئے تھے, ڈالر کہاں چلا گیا, چیزیں کہاں چلی گئی؟ کل ڈاکٹر یاسمین راشد ہیلتھ منسٹر مجھے بتا رہے تھے اجازت دیں تو ہمارے ساتھ اطہر کاظمی صاحب بھی موجود ہیں, وہ آپ سے کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں. جی اطہر کاظمی صاحب. اسپیکر صاحب کون موجود ہیں؟ اطہر کاظمی صاحب. اطہر کاظمی عرض کر رہا ہوں. ایک کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ کے وہ جو اراکین ہیں جو ایک طرح سے منحرف ہوئے, جس میں مومنہ وحید صاحبہ بھی ہیں, ان لوگوں کے خلاف اب آپ کیا ایکشن لیں گے؟ کیا اسمبلی ٹوٹنے سے یہ لوگ قانونی طور پہ بچ گئے ہیں, یا ابھی بھی کوئی ایسا راستہ ہے کہ ان کے خلاف کوئی ریفرنس وغیرہ ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ کل آفٹر جمعہ پریئرز ہم ان کے خلاف ریفرنس بھیجیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے, ان پہ ڈیفیکشن کلوز لگے, لوگوں کو کم از کم یہ تو احساس ہو کہ اگر ایک پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ یا کسی جماعت کے اب دیکھیں نا, بلال وڑائچ ہمارے ساتھ آئے ہیں تو ہی واز انڈیپینڈنٹ, وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ٹکٹ پہ جیت کے نہیں آیا. رات کو ایک بندہ ٹھیک سوتا ہے اور صبح اس کا ضمیر کاظمی صاحب شاہ صاحب جاگ جائے تو ایٹ لیسٹ وہ اپنے حلقے کے لوگ تو ان کو پہچانے نا کہ ان کے ضمیر تو کسی ٹائم بھی جاگ جاتے ہیں. تو ہم ان ضمیر والوں کو ووٹ دیں جو پکے اور مستقل ہوں, ان بٹوین جا کے ایمبیگوٹیز اور ضمیر نہ جاگے. تو ہم کل جمعہ کی نماز کے بعد ان کے خلاف ریفرنس بھجوا رہے ہیں. اسپیکر صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب نے کل یہ بھی کہا کہ کچھ لوگوں نے یہ ایشورنس لی تھی چودھری پرویز الہی سے کہ آپ اسمبلی نہیں توڑیں گے, ہم اس لیے آپ کو ووٹ دیں گے. ایسا کوئی معاملہ ہوا تھا, کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی؟ دیکھیں فریہ, اس میں چیئرمین نے ڈویژن وائز ہر بندے سے میٹنگ کی ہے, چاہے وہ کے پی کے ہو اور چاہے وہ پنجاب ہو. اب اندر سے تھوڑی خواہشات ہوتی ہیں, سیاسی لوگ ہیں, یہ نارمل باتیں. ایشورنس از سم تھنگ ایلس, اپنا ویو پوائنٹ دینا از سم تھنگ ایلس. عمران خان صاحب کے منہ پہ بھی لوگوں نے کہا کہ سر ہماری رائے یہ ہے, بٹ آپ ہمارے چیئرمین ہیں, آپ ہمارے فارمر پرائم منسٹر ہیں, آپ کے نیریٹو پہ ہی ہمیں ووٹ ملنا ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, جو آپ کا ڈیسیجن ہوگا وہ فائنل ڈیسیجن ہوگا. اور اگر یہ بات ہوتی تو کل کوئی 2-4 سلپ ہو جاتے. آج بھی ہر کوئی خوش ہے, لوگ تیاری کر رہے ہیں کہ ہم حلقوں میں جائیں. اس وقت دیکھیں جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ لوگ ہیں ان کا الیکشن بڑا ایزی ہو جائے گا, کیونکہ آپ نے جس طریقے بھی عمران خان کو پرائم منسٹر کی چیئر سے تو اتار دیا, لیکن مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز, اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا. اب دل سے میں فریہ آپ سے اور کاظمی صاحب سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں 2 طبقے ایسے ہیں, پاکستان کے ووٹ تو ہے ہی ہے نا, بٹ جو یوتھ ہے, کبھی آپ نے یہ سوچا ہے, کبھی کسی نے آج تک کیلکولیٹ کیا ہے کہ پر ڈے جو 18 سال کے پلس کے لوگ جا رہے ہیں وہ کتنے رجسٹر ہو رہے ہیں نئی ووٹر لسٹوں میں؟ نمبر 2 جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ کتنے ان کا
انرولمنٹ ہو رہی ہے. اس وقت آپ کا 90% جو ہے اوورسیز پاکستانی دے اسٹینڈ along with عمران خان اینڈ دے وڈ ووٹ فار عمران خان. اور یہ جو نوجوان لڑکے ہیں جن کا پہلا ووٹ درج ہو رہا ہے, یہ آئی ایشور یو آپ اپنی سروے کرا لیں کہ یہ 90+% دے وڈ ووٹ فار عمران خان. اور یہ ان ساری کرائسس کا حل وہ یہی ہے کہ آپ عمران خان کو مت روکیں, آرٹیفیشل طریقے سے پلیز مت روکیں. یہ پاکستان کے لیے بہتر ہے کہ جس کو لوگ ووٹ. جی جسٹ another thing اسپیکر صاحب, یہ اب جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ کتنی جلدی آپ انیشیٹ کر سکتے ہیں, اس میں آپ کو کتنے تعاون کی ضرورت ہوگی لیڈر آف دی اپوزیشن حمزہ صاحب سے؟ وہ تو غالباً اس وقت ملک میں بھی موجود نہیں ہے شاید. شاہ صاحب اس میں یہ ہوگا کہ جو پہلا سٹیپ ہوگا وہ چودھری پرویز الہی اور لیڈر آف دا اپوزیشن مل کے کیئر ٹیکر 2-3 نام وہ دیں گے, 2-3 وہ دیں گے, اینڈ دے وڈ ڈیسائیڈ کہ ان میں سے ایک پہ ہمارا کانسنسس ہو جائے. دس وڈ بی دا فرسٹ فیز اور فرسٹ سٹیپ. اس کے بعد باری آ جائے گی اف دے ڈونٹ ایگری آن اے نیم, پھر یہ باری رول آ جائے گا بیچ میں اسپیکر کا. اسپیکر ان کے 3 بندے ان کے لیں گے, اپوزیشن کے 3 بندے گورنمنٹ کے لیں گے اور ان کو کہیں گے 2 نام آپ دو, 2 نام آپ دو. پھر وہ ان کو ٹائم دیں گے, اس کے اوپر کانسنسس ہوگا. اگر اسپیکر پہ بھی کانسنسس نمبر 2 پہ وہ نہیں کرا سکتے, دین ہی وڈ آسک الیکشن کمیشن کہ آپ اپنا ایک نیوٹرل بندہ دے دیں. اور میرا خیال ہے کیونکہ 18 والے الیکشن میں میں اس کمیٹی میں تھا, تو میرا خیال ہے وہ الیکشن کمیشن بھی پابند نہیں ہوگا, وہ کوئی نام بھی دے سکتے ہیں. اور اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان حالات میں الیکشن کمیشن کیا نام دیتا ہے. کیونکہ آپ پی ٹی آئی کے حوالے سے بات بھی کریں تو یہ تو بتا دیں سبطین خان صاحب کہ کیا پی ٹی آئی سے کوئی غلطی ہوتی ہے خاص طور پہ خواتین سیٹس پر؟ آپ کو نیشنل اسمبلی میں بھی بہت شوقس لگے, پھر پنجاب اسمبلی میں بھی آپ کی خواتین منحرف ہو جاتی ہیں. نو آفینس ٹو لیڈیز, لیکن کیا کیونکہ یہ تو پیورلی سلیکشن ہوتی ہے, سو آپ لوگوں سے کیا کوئی غلطی ہوتی ہے؟ پچھلی غلطیوں کا تو مجھے نہیں پتا, یقیناً کوئی نہ کوئی ہوئی ہوگی, بٹ اس دفعہ چیئرمین از ڈٹرمنڈ اور چیئرمین نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ خواتین کی جو لسٹس ہیں وہ ہم ویریفائی کر کے اور ایسی اچھا اب آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ وہ بھی تو خواتین ہیں جو لڑتی رہی ہیں, جو گرتی رہی ہیں, جنہوں نے جب دوست محمد مزاری صاحب نے حد کر دی اور پولیس کو بلا لیا پنجاب اسمبلی کی 75 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ پولیس کے کانسٹیبلز ہاؤس کے اندر آ گئے اور وہ دھکے دے رہے ہیں عورتوں کو, مردوں کو چین بنا کے کھڑے ہیں. تو اس دفعہ پارٹیز بڑی سینسٹیو ہیں اور خواتین کو بڑے سوچ سمجھ کے پینل پہ ڈالا جائے گا کہ جو بالکل ڈٹرمنڈ ہیں اور جو اس مشکل دور میں کھڑی رہی ہیں. پہلا رائٹ تو انہی کا بنتا ہے اور اس کے بعد والے خواتین بالکل آئیں گی اور بھی آئیں گی. اسپیکر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہم ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد ہم چلیں گے کراچی کی طرف. متحدہ قومی موومنٹ متحد ہو گئی رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. کراچی کی سیاست میں آج بڑا موڑ آیا ہے. 22 اگست 2016 کو بانی ایم کیو ایم سے لا تعلقی کا اعلان کرنے کے بعد ایم کیو ایم پاکستان بنی. آج اسی ایم کیو ایم کے مختلف دھڑے یکجا ہو گئے ہیں. پی ایس پی آج ایم کیو ایم پاکستان میں ضم ہو گئی اور مصطفیٰ کمال نے خالد مقبول صدیقی کی قیادت کو تسلیم کر لیا. ایم کیو ایم پاکستان کے سابق سربراہ فاروق ستار نے بھی خالد مقبول صدیقی کی قیادت پر لبیک کہا. کچھ دن پہلے ہمارے پروگرام میں وہ یہ بات کہہ چکے تھے کہ یقیناً لیڈر خالد مقبول صدیقی ہی ہوں گے. آج مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ہم نے کراچی کو را کے تسلط سے اس لیے آزاد نہیں کروایا تھا کہ آصف علی زرداری اس کو اپنی جاگیر سمجھ لے. لیٹس واچ اٹ. ہم نے اس شہر کو رو کے تسلط سے اس لیے نہیں آزاد کروایا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب اس کو اپنی جاگیر سمجھ لیں. خواب دیکھنے لگے کہ اس شہر پہ آئندہ نسلوں تک کے لیے قبضہ کرنے کا منصوبہ بندی ہو گئی. آصف علی زرداری اس کا ارادہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم پاکستان بنائیں, لیکن وہ اپنے وزیروں کو سمجھائیں کہ وہ اپنی چند سیٹوں کی خاطر پورے کراچی کو انہوں نے پیپلز پارٹی کا مخالف بنا لیا, تو کیا بلاول بھٹو افورڈ کر سکیں گے کراچی اپنے خلاف کھڑا کر لیں اور وزیر اعظم بن جائیں؟
ہمارے ساتھ ساجد حسن صاحب موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ سے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. سو متحدہ قومی موومنٹ اکٹھی ہو گئی, کراچی کے لوگ خوش ہو جائیں یا پریشان ہوں؟ السلام علیکم. ویسے تو کراچی کے لوگ کافی عرصے سے یہ کہہ رہے تھے, کسی محفل میں ہم جاتے تھے, کسی پروگرام میں, کسی بھی ایونٹ میں جاتے تھے تو لوگوں کا یہ کہنا ہوتا تھا کہ ایم کیو ایم کو ایک ہونا چاہیے, تمام لوگ مل کر کراچی کے حوالے سے, کراچی میں رہنے والے لوگوں کے حقوق کے لیے, رائٹس کے لیے یونائٹ ہو کے جدوجہد کریں, اسٹرگل کریں. بہرحال آج وہ اچھا دن آ گیا ہے ماشاءاللہ, بہت اچھا ہوا کہ سب ایک ہو گئے اور اس کے اثرات بھی جائیں گے نیچے. جس طرح تقسیم کے نگیٹو اثرات گئے, لوگوں نے تقسیم کے اثرات اچھے نہیں لیے. اچھا, اس کا نتیجہ بھی ہم نے بعد میں دیکھا کہ جو ضمنی الیکشن ہوئے اس میں جو رزلٹ آئے اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ واقعی میں کہ اثرات اچھے نہیں گئے تقسیم کے. تو یہ کمی بہت عرصے سے لوگ محسوس کر رہے تھے, آج اس کمی کو پورا کر دیا ایم کیو ایم پاکستان نے, کیونکہ لوگوں کی سوچ تھی, لوگوں کی خواہش تھی. ایم کیو ایم کارکن بھی بکھرے ہوئے تھے, سب چاہ رہے تھے کہ ایک اسٹیج پر آ کر اور ایک میدان میں آ کر نتائج اچھے نہیں آئے تو پھر تو اب آپ کو بڑا کانفیڈنٹ ہونا چاہیے کہ نتائج اچھے آئیں گے, مگر اس کے باوجود خالد مقبول صدیقی کہہ رہے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن نہیں ہوں گے, احتجاج کی وہ دھمکی دے رہے ہیں. سر پھر تو آپ کو کانفیڈنٹلی آنا چاہیے الیکشن میں, پھر گھبراہٹ کیسی ہے؟ نہیں, وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ اثرات تھے, تقسیم کے اثرات تھے, جو ایم کیو ایم کے ساتھ جو ہوا آج 6-7 سالوں سے, ایم کیو ایم کے لوگ لاپتہ, کارکن شہید ہوئے, بہت کچھ ہوا نا. تو آفسوں کو نہ کھلنا, آفسوں کو ڈیمیج کرنا, بہت کچھ ہوا. ہم نے بچایا ہے کراچی کو. جی, وہی میں کہہ رہا ہوں کہ بہت کچھ ہوا نا, تو اس کے اثرات قوم پر اور لوگوں پر گئے. اچھا, جو بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں وہ میٹر الگ ہے, اس پہ حصہ نہ لینے کے حوالے سے یا بلکہ اس کو ڈیلے کرنے کے حوالے سے ایم کیو ایم کا موقف یہ ہے کہ دیکھیں, اگر آپ کراچی میں صحیح ڈیلیمیٹیشن نہیں کریں گے, حلقہ بندی نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ. مثال کے طور پر جہاں ایم کیو ایم کے ووٹر سپورٹر ہیں, جہاں اردو بولنے والے ہیں, جہاں مہاجر رہتے ہیں, وہاں ایک یو سی 90,000 روپے بنا دی, اور جہاں پیپلز پارٹی کے ووٹر سپورٹر ہیں وہ پلاننگ کے تحت 29,000 روپے بنا دی. تو اگر 90,000 پر ایک یو سی اور 29,000 پہ ایک یو سی, اس طرح ایک تو نمبر کم ہو رہے ہیں کہ جو یو سی چیئرمین کے نمبر کم ہو رہے ہیں, کل کو جب میئر کا الیکشن ہوگا تو یقیناً جو اربن کے نمبر کم ہو جائیں گے. پوائنٹ آف ویو آ گیا, لیکن وقت ایسا نہیں ہے کہ بالکل الیکشن ہونے والے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیں, ایم کیو ایم تو مطالبہ کر رہی کہ آپ آج رات میں ڈیلیمیٹیشن صحیح کر دیں. خالد مقبول بھائی نے کہا آج بھی, آج آپ کر دیں صحیح, کل ایم کیو ایم انتخابات میں حصہ لے لے گی. سو جو یہ باتیں کی ہیں فاروق ستار صاحب نے بھی اور خالد مقبول صدیقی صاحب نے بھی, یہ اسی لیے کی ہیں کہ پریشر ڈال سکیں, یا واقعی آپ سوچ سکتے ہیں حکومت سے الگ ہونے کا؟ نہیں, پریشر کی بات, حقائق بتائیں, حقائق رکھیں, اور یہی حقائق ایم کیو ایم نے سپریم کورٹ میں پٹیشن لگائی, الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر پٹیشن لگائی, سندھ گورنمنٹ کے اندر سندھ ہائی کورٹ میں مختلف پٹیشن ایم کیو ایم کی لگی ہوئی ہیں. ایم کیو ایم پریشر نہیں دے رہی, بلکہ ایم کیو ایم آئینی قانونی جنگ لڑ رہی ہے. پریشر تو یہ ہوتی کہ روڈ بند کر دیں, آ کے روڈ پر بیٹھ جائیں, دھرنا دے دیں, وہ پریکٹس ایم کیو ایم نہیں کر رہی. ہاں, ایم کیو ایم پریس کانفرنسز کر رہی ہے. ایم کیو ایم جو آئینی قانونی ادارے ہیں وہاں تک اس نے اپروچ کیا ہے, ٹھیک ہے نا, وہاں تک جا رہے ہیں, ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ طریقہ کار غلط ہے. وہ اس لیے کہ کل کو اگر مثال کے طور پر تھوڑی دیر کے تصور کرنے کہ چلیں ٹھیک ہے 15 کو الیکشن ہو گئے اور کسی بھی جماعت کا میئر آ گیا, جماعت اسلامی کا آ گیا, پی ٹی آئی کا آ گیا, جماعت پیپلز پارٹی کا آ گیا, یا ایم کیو کا میئر آ گیا, تو آپ یقین کریں جو ہم نے پچھلے 4 سال وسیم اختر بھائی نے گزارے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 140A کے تحت پولیٹیکل, ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل اختیارات نہ دینا ان کو, بلدیاتی لوگوں کو, اور اس کے بعد جس طرح وہ پاور لیس تھے تو آنے والے بھی پاور لیس ہوں گے. تو ہم یہ چیز بھگت چکے ہیں. اوکے, ٹھیک ہے, اگر اجازت دیں اچھا کاظمی صاحب سے بھی تجزیہ لے لیتے ہیں. پہلے تو اپنا بھی تجزیہ بتائیں, واٹ ڈو یو تھنک آف دس مرجر, اور ضرور سوال پوچھیں. دیکھیں, میں کوشچن بھی کروں گا. جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ اکٹھے ہوئے ہیں, اس میں 2 تاثر ہیں. ایک تاثر یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور ہاتھ ہے, جس طرح کامران ٹسوری صاحب جب گورنر بنے اسی وقت سے اس طرح کی خبریں آنا شروع ہو گئیں, اس طرح کے تبصرے سامنے آنا شروع ہو گئے کہ ایم کیو ایم جو ایک دوسرے کے خلاف جس قسم کے الزامات لگاتے رہے ابھی ماضی قریب میں ہی, ان کا اکٹھا ہونا یا تو یہ اسٹیبلشمنٹ ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت تو نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں جی اسٹیبلشمنٹ ہے. دوسری جو وجہ ہے, جو کنفرم وجہ ہے, جو ایم کیو ایم والے خود بھی کنفرم کرتے ہیں, وہ وجہ یہ ہے کہ یہ خوف ہے کہ دوسرے لوگ جو ہیں کراچی کے اندر زیادہ مینڈیٹ لے لیں گے. اب ساجد بھائی نے جس طرح پیپلز پارٹی کے حوالے سے فرمایا, یو سی کے حوالے سے فرمایا, اب وہی پیپلز پارٹی جو ان کو وکٹمائز کر رہی ہے اتنے عرصے سے,
اب یہ اردو سپیکنگ کو جا کے کہہ رہے ہیں کہ ان سے ہم آپ کو حق لے کے دیں گے، لیکن آپ ساتھ بھی ان کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کی حکومت کو کھڑا بھی آپ نے کیا ہوا ہے، اگر آپ سائیڈ پہ ہو جائیں تو ان کی حکومت تو ایک دن میں گر جائے گی۔ تو آپ نے عمران خان کو چھوڑا، ان کے ساتھ جا کے مل گئے، کن کے ساتھ ملے؟ جو آپ کے ووٹر سپورٹرز کو وکٹمائز کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ایم کیو ایم کے ووٹ بینک میں بھی وہاں پہ ڈینٹ پڑا ہے۔ تو اس کے اوپر ساجد بھائی کیا کہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کیوں ہیں؟ ساجد بھائی علیحدہ ہو جائیں ان سے۔ جی ساجد صاحب۔ اچھا دیکھیں، ہم نے 3.5 سال پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ گزارے اور ایم کیو ایم نے بھرپور تعاون کیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، لیکن پاکستان تحریک انصاف بھی کراچی میں کچھ بھی ڈیلیور کرنے میں ناکام رہی۔ 11 ارب کا اناؤنس کیا، حیدرآباد یونیورسٹی کا اناؤنس کیا، ٹھیک ہے نا، اچھا وہ بھی کچھ دینے میں ناکام رہے بالکل بھی نا۔ اچھا پھر لاسٹ میں ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے لاسٹ ٹائم پرائم منسٹر کیا کہتے ہیں اپنے عمران خان صاحب تھے، لاسٹ ٹائم میں ان کے اپنے ایم این ایز ایم پی ایز بالکل ایک منٹ ہے، ڈیلیور نہ کرنا اور حقوق پہ ڈاکہ ڈالنا یہ دو الگ الگ چارجز ہیں۔ ایک جماعت پہ آپ یہ چارج لگا رہے ہیں کہ حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہے، ایک پہ آپ کہہ رہے ہیں ڈیلیور نہیں کرے، آپ ان کو برابر کیسے کریں گے؟ نہیں دیکھیں، اگر کوئی کچھ دینا، ایک تو کوئی کچھ دے نہ سکے اور اس کے ساتھ رہنا، یہ بھی اپنی نیشن، اپنی قوم، اپنی پارٹی سے زیادتی۔ پھر دوسرا یہ کہ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارا معاہدہ نہیں ہوا، ہمارا وفاق میں جماعتیں تھیں ان سے معاہدہ ہوا، سب سگنیچری بنے اس کے اندر، سب نے سگنیچرز کیے، ہم نے کسی ایک سے معاہدہ نہیں کیا، پیپلز پارٹی سے معاہدہ کر لیا۔ ہم نے بتایا کہ یہ ہمارے مطالبات ہیں، ان کو پورا کیا جائے، اگر اب وہ پورا کوئی نہ کرے تو اس میں پھر میں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ابھی تو آپ حکومتی اتحاد کے ساتھ ہی رہیں گے، یہ حتمی ہے۔ اس کا فیصلہ انشاءاللہ 1-2 دن میں ہو جائے گا کہ ہمیں رہنا ہے نہیں رہنا، آگے ہمارا کیا عمل ہوگا۔ آج کیونکہ سب یونائٹ ہوئے ہیں، ابھی بھی اس وقت ایم کیو ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی کی میٹنگ چل رہی ہے، ٹھیک ہے، سو اس کے لیے ہم آپ اس کے لیے کنگریچولیٹ کرتے ہیں، وی ول ریپ اٹ اپ۔ بٹ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جنرل الیکشن ہوتے قریب ہے؟ دیکھیں، اگر پنجاب کی اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے، خیبر پختونخوا کی اسمبلی بھی ٹوٹ جاتی ہے، پھر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اگر ایم پی ایز الیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر نون لیگ والے یا جے یو آئی ایف والے، یہ اے این پی والے کے پی میں، اور پنجاب میں نون لیگ والے، یہ ایم این اے کا الیکشن کس طرح لڑیں گے اگر الیکشنز ایم این اے کے بعد میں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک ایم این اے کے نیچے 2 ایم پی ایز ہوتے ہیں اور ایم این اے اور ایم پی ایز مل کے الیکشن لڑتے ہیں۔ اگر پی ٹی آئی والے وہاں پہ پہلے ہی بیٹھے ہوئے، وہاں پہ ان کی حکومتیں ہوئیں تو ان کے لیے تو بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کو دیکھنا پڑے گا ان لوگوں کو بھی، اور مجھے لگتا یہی ہے کہ اگر اسی طرح پریشر بلڈ ہوتا رہا تو پھر جنرل الیکشنز کی طرف ہم جا سکتے ہیں۔ رائٹ، دوسری طرف پی ڈی ایم کی خبر یہ ہے کہ آپس میں مشاورت ہو رہی ہے، مشورے لیے گئے ہیں۔ آصف زرداری صاحب، فارمر پریزیڈنٹ، کا مشورہ یہ ہے کہ عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے اس معاملے کو، جبکہ پی ایم ایل این کی طرف سے مختلف مشورے دیے گئے ہیں اور کچھ لوگوں نے جو لوکل قیادت ہے اس کے حوالے سے کافی شکایات بھی لگائی ہیں، لیکن دیکھتے ہیں وہاں سے کیا ڈیسیجن آتا ہے۔ اس وقت تک ٹیک کیئر آف یور سیلف، اللہ حافظ۔